अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है सानिया मुग़ल का मेरा सितमगर मेरा मसीहा ठहरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नाम की पुकार पर आबरू के कदम रुक गए। वो वापस पलटी तो सिकंदर शाह भी इसके साथ ही पलटा। आबरू ज़मान तुम? सामने वाली शख्सियत को देखकर आबरू की आंखें खैरत, बेयकीनी और खौफ से फैल गईं। ज़रमीन, उसके लब बामुश्किल हिले थे। सिकंदर शाह ने सामने खड़े शोला जवाला बनी मुहतरमा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जिसके चेहरे पर फैली तंजिया मुस्कुराहट सिकंदर शाह वाज़िया तौर पर देख सकता था। अरे वाह भाई आबरू, तुम तो इसी शहर में छुपी बैठी हो, और कहाँ तुम्हारे अगवा होने। ओहो सॉरी, भाग जाने की खबर सुनते ही तुम्हारे आशिक एहसन रज़ा मीर ने अपनी महबूबा की तलाश में ज़मीन और आसमान एक कर डाला था, लेकिन बेचारा। चह चह। वैसे आबरू, तुम्हारी चॉइस पर तो मैं भी अपना दिल हारी यार। ज़रमीन आबरू के अकब में खड़े सिकंदर शाह की डैशिंग पर्सनैलिटी को सर से पांव तक लोफराना नज़रों से देखते हुए बोली, हाथ बहुत ऊंचा मारा है आबरू, आई लाइक इट। शट अप मिस ज़रमीन। इसकी बकवास पर तेवरी लिए खड़े सिकंदर शाह की आंखों में खून उतर आया। वो इस बेहयाई की तस्वीर बनी लड़की के सामने आते गुस्से से चिल्लाया, लेकिन ज़रमीन भी इतनी आसानी से खामोश होने वाली नहीं थी। आखिर आबरू से बदले की आग में इसने एक एक लम्हा सुलग के गुजारा था। पूरे मॉल में मौजूद लोग अपनी सरगर्मियां तर्क करते इस तमाशे से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। आबरू को लगा एक बार फिर वही तमाशा होने वाला है जो रेस्टोरेंट में उसके और सिकंदर शाह के बीच हुआ था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया, ज़िल्लत उसका मुकद्दर बना दी गई, और आज का तमाशा इसे मुकम्मल तौर पर फना कर देता, इसे मौत के घाट उतार देता। वो यहाँ से गायब कहीं हो जाना चाहती थी। हा 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 डार्लिंग, लगता है तुम्हें भी अपनी अदाओं से लुभा लिया है। पहले वो एहसन उसका दम चला बना रहता था, और अब तुम। वो आंखों में शैतानी मुस्कुराहट सजाए इस खूबसूरत देवता के सामने खड़ी हुई और एक लम्हे में शाह की ग्रे शर्ट पर अपना नाजुक हाथ फेरा, जिसे शाह बहुत बेदर्दी से झटक के घुराया। डोंट क्रॉस योर लिमिट मिस। शाह की चिंगार पर आबरू बेसाख्ता इसके पीछे छुप गई। इसने शाह की शर्ट को पीछे से अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया, यूं जैसे इसमें पनाह लेना चाहती हो। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे। इसने अपने लिए दुआ मांगी थी। वैसे हाथ बहुत ऊंचा मारा है आबरू। आई एम इम्प्रेस्ड। बंदे दोनों कमाल के हैं। इससे पहले वो मज़ीद अपनी बकवास जारी रखती, शाह के थप्पड़ ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे। आबरू से माफ़ी मांगो। शाह ने आबरू को अपने सामने किया था, लेकिन आंखें ज़मीन पर गाड़ रखी थीं। माफ़ी? माई फुट। ज़रमीन गुस्से से पागल हो रही थी। इस तमाशे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। आबरू को लगा सब लोग उस पर हंस रहे हैं। उसका वजूद होले होले लड़जने लगा, जिसे शाह ने बहुत जल्द अपनी बाहों के हसार में लिए अपने बिल्कुल पास कर लिया। आई सेड से सॉरी टू माई वाइफ। शाह का दिल चाहा वो सामने खड़ी इस लड़की को तहस नहस कर दे। इसका अजाली गुस्सा आद आया था। वो एक बार फिर जुनूनी सिकंदर शाह बन चुका था। ओ वाइफ, वेरी वेल मिस्टर। तुम जैसे मर्द ऐसी कैरेक्टरलेस लड़कियां ही डिज़र्व करते हैं, जिसके आशिक पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर। चिटाख। इस बार वो सिकंदर शाह के थप्पड़ की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए लहराती हुई फर्श पर ढेर हो गई। शाह की शर्ट पर आबरू की मजबूत गिरफ्त से शाह को अपने सीने के बालों में सख्त खिंचाव महसूस हुआ। होप सो ये थप्पड़ तुम्हें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। चलो आबरू। वो आग बरसाते लहजे में बोलता आबरू को लिए आगे बढ़ गया। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया मिस्टर। तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं शेख ज़ाहद, जिसके नाम से भी दुनिया डरती है, उसकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे डैड तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देंगे। ज़मीन के चीखने पर सिकंदर शाह के कदम रुक गए। वो पलटा और एक बार फिर उसके सामने आ गया। आबरू वहीं किंग सी ज़मीन पर घूरने लगी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा और टांगों से जान खत्म होने लगी। ओह शेख ज़ाहिद, चीप पॉलिटिशियन, जिसके काले धंधों का कारोबार इसे बहुत जल्द सलाहों के पीछे ले जाने वाला है। शट अप मिस्टर सिकंदर शाह।
اور میرے ساتھ ایسی لینگویج بولنے والا دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ تم لڑکی ذات ہو، اس لیے جانے دے رہا ہوں۔ بائی دا وے، یہ کارڈ اپنے باپ کو دکھانا، وہ مجھے کیا زمین میں گاڑے گا۔ اس جیسے چیپ لوگوں کے لیے میرے کرندے ہی کافی ہیں۔ شاہ نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی ہتھیلی پر پٹکا۔ اور ایک بات، میں بہت جلد اس جگہ کا نام بتا دوں گا جس پر تمہیں باضابطہ طور پر میری وائف سے معافی مانگنی ہوگی۔ سی یو سون۔ شاہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا واپس پلٹا۔ آبرو، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، شاہ نے سرائٹ سے آگے بڑھتے اس کے بے جان ہوتے وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ زمین غصے سے کھولتی، ہال میں موجود لوگوں پر نگاہیں غلط ڈالتی ہال سے باہر آ گئی۔ لوگوں کا ہجوم بھی چھٹ گیا تھا۔ شاہ نے آبرو کو احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ اس کی گاڑی کا رخ ڈاکٹر فائزہ کے ہسپتال کی طرف تھا۔ وہ جلد از جلد آبرو کو ہسپتال پہنچانا چاہتا تھا۔ خطرے والی کوئی بات نہیں، بی پی لو اور سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے ڈرپ لگا دی ہے، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر فائزہ۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ہسپتال سے نکلے تھے۔ گاڑی چلاتے شاہ نے ایک نظر اپنے ساتھ سیٹ پر بیٹھی آبرو کو دیکھا جو ابھی بھی سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ آبرو کیسا فیل کر رہی ہو؟ شاہ نے گود میں رکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہلکا سا دبایا تھا۔ آبرو نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں وار کیں اور پھر سے سر سیٹ سے لگا لیا۔ شاہ نے موبائل پر کوئی نمبر پریس کرتے نظریں سامنے روڈ پر جما لیں۔ السلام علیکم ماں، کیسی ہیں آپ؟ شاہ نے زینب بی کو کال کی تھی۔ جی ماں، میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے ایک نظر آبرو پر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی ماں، میں نے یہی بتانا تھا، میرے سائٹ پر کچھ ارجنٹ کام ہے تو جانا ضروری ہے، واپسی پر شاید دیر ہو جائے تو ہم فارم ہاؤس پر سٹے کریں گے۔ آپ پلیز کھانا کھا کے سو جائیں، میں سلمیٰ کو کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو میڈیسن دے۔ ماں، یہ غلط ہے اور سراسر الزام، آپ کی بیٹی مجھے تنگ کرنے ہی کہاں دیتی ہے۔ دوسری طرف یقیناً آبرو کو تنگ نہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے ماں، اللہ حافظ۔ کال بند ہوتے ہی شاہ نے سلمیٰ کو کال کر موم کا کھانا اور میڈیسن دینے کا کہا اور فون ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ آبرو مکمل طور پر غنودگی میں تھی۔ شاہ نے اس کا ایک طرف کو لٹکتا سر بہت آرام سے اپنے کندھے سے ٹکا دیا۔ شاہ آبرو کو اس حالت میں پیلس لے کر جا کر ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فارم ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے انہیں 10 بج چکے تھے۔ گاڑی اندر آتے ہی سب ملازمین میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہر کوئی گاڑی کے پہنچ کر اپنے صاحب کو سلام کرتا اور ان کے حکم کا منتظر تھا۔ شاہ نے سب کو جواب دینے کے بعد انہیں رخصت کر دیا تھا۔ آبرو کو احتیاط سے گاڑی سے نکالا، باہوں میں بھرا اور اپنے محسوس کمرے میں لے آیا۔ شاہ جب بھی فارم ہاؤس آتا اس کا قیام اسی روم میں ہوتا تھا۔ روم ہر قسم کی زبائش سے آراستہ تھا۔ اس نے آبرو پر کمفرٹر ڈالا اور روم سے ملحقہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا، اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور فریش ہونے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ اسے بہت شدت سے بھوک لگی تھی اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ کچن تک جانے کی ہمت اس میں ناپید ہو چکی تھی، اس لیے بھاری دل کے ساتھ کھانے کا ارادہ ملتوی کرتا بیڈ پر آ گیا۔ پہلو میں سوئی آبرو کو چند لمحے آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا رہا، پھر اس کے پاس ہوتے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے، اسے گھیرے میں لیتے آنکھیں موند لیں۔ آج بہت دنوں بعد اس نے آبرو کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، ورنہ وہ اسے اپنے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، آبرو کی آنکھ کھلی، اس کی نیند یقیناً پوری ہو چکی تھی۔ چند ہی لمحے لگے تھے اسے سکندر شاہ کو محسوس کرنے میں۔ اس نے فوراً اپنی نگاہ اٹھاتی تو خود کو شاہ کی باہوں کے گھیرے میں پایا۔ شاہ کروٹ اس کی طرف کیے میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اسے ایک دم سے شام کا واقعہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بے ساختہ اس کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں ٹکائے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگی۔ آج اسے شاہ کے یوں پاس ہونے سے کوئی کراہت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جو کچھ شاہ نے مال میں کیا تھا، آبرو کو تحفظ کا احساس جاگا تھا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے شاہ کے چہرے کو چھوا اور ایک بار پھر اپنا سر شاہ کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ دن کے بعد سے کچھ کھایا بھی تو نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے خود کو شاہ کی گرفت سے نکالا، کمرے میں نگاہ دوڑائی تو یہ کوئی اور ہی کمرہ لگا۔ اس نے سوتے ہوئے شاہ کو دیکھا تو اسے یاد آیا اس کی غنودگی میں جانے سے پہلے شاہ فون پر کسی سے فارم ہاؤس میں رات گزارنے کی بات کر رہا تھا۔
اسے بالوں کا جوڑا بنایا اور فریش ہونے کے بعد روم سے باہر نکل آئی۔ باہر اچھی خاصی روشنی پھیلی تھی۔ کمرے میں ونڈو پر بھاری پردے ہونے سے رات کا گماں ہو رہا تھا۔ شاہ پیلس کی طرح یہاں بھی سبھی ملازمین اپنے اپنے کاموں میں بزی تھے۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تو فارم ہاؤس اسے پیلس سے بھی بڑا لگا۔ ہیلو میم، آپ بریک فاسٹ میں کیا لیں گی اور کہاں کرنا پسند کریں گی؟ اس سے پہلے آبرو خود کچن ڈھونڈتی باوری کک اس کے پاس آ گیا اور سر جھکائے پوچھا، ہیلو، ہم 2 ایگ بریڈ ٹوسٹ اور آپ ادھر ہال میں ہی لے آئیے گا۔ اوکے میم۔ آبرو نے ہال میں آتے سامنے دیوار پر لگا LED چلا دیا۔ 10 منٹ بعد اس کا پسندیدہ ناشتہ اس کے سامنے میز پر موجود تھا۔ اس نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ سکندر شاہ ابھی تک سو رہا تھا۔ آبرو ٹی وی سے بور ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اندر سے پورا فارم ہاؤس دیکھا، پھر باہر آ گئی۔ فارم ہاؤس گھومتے ہوئے اس کی نظر بہت فاصلے پر بنی بار کے پیچھے گھومتے کچھ گھوڑوں پر پڑی تو اس نے اپنے قدم اسی سمت بڑھا لیے۔ پاس آنے پر اس نے دیکھا کہ یہ گھوڑوں کا اژدبل تھا، جہاں ہر قسم کے بہت سے گھوڑے باندھے گئے۔ ان کے منہ کے آگے ان کی پسندیدہ غذا گھاس اور پتے ڈالے گئے تھے۔ ایک طرف کچھ ملازمین گھوڑوں کی مالش میں مصروف عمل تھے، شاید انہیں اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے خوبصورت گھوڑے دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں واضح ستائش تھی۔ ایک ملازم کو اس نے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ سلام بی بی جی، آپ یہاں؟ سب ملازم اسے کل رات سکندر شاہ کے ساتھ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ ضرور صاحب کی کوئی مہمان ہے۔ جی میں یہ سب دیکھنے آئی تھی۔ یہ اتنے سارے گھوڑے یہاں کیوں ہیں؟ آبرو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ بی بی جی، یہ شاہ صاحب کے ہیں، انہیں بہت شوق ہے گھوڑوں کا۔ اگر میں کہوں کہ انہیں جنون ہے گھوڑوں اور گھڑ سواری کا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو ہر قسم کے گھوڑے دیکھنے کو ملیں گے۔ شاہ صاحب اور ان کے دوست اکثر یہاں آتے ہیں گھڑ سواری کرنے۔ شاہ جی کو اپنے گھوڑوں اور پرندوں سے بہت انسیت ہے۔ پرندے؟ ملازم کے تفصیل بتانے پر آبرو کو کافی اچنبھا ہوا۔ کہاں گھوڑے اور کہاں پرندے؟ واہ سکندر شاہ، تمہاری بھی کیا چوائس ہے۔ جی بی بی جی، آئیے میں آپ کو صاحب کا بگ برڈ ہاؤس دکھاتا ہوں۔ ارے واہ، وہ بھی ہے؟ آبرو کا اشتیاق بڑھا تھا۔ جی بی بی جی آئیے۔ آبرو بھی اس کی مائیت میں چلتی جا رہی تھی۔ کافی وسیع پیمانے پر پھیلے اژدبل کے اختتام پر ایک بہت بڑا پنجرا نظر آیا۔ شاید اسی کی وجہ سے اسے بگ برڈ ہاؤس کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی ہر نسل رنگ کے چھوٹے بڑے خوبصورت اور دلکش پرندے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اٹکلیاں کر رہے تھے۔ پنجرے کے اندر پرندوں کی سہولت کی بھی ہر چیز موجود تھی۔ یہاں اسے پنجرے میں بہت سے کھلونے بھی دکھے تھے۔ اتنے خوبصورت پرندوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی، لیکن یہ مسکراہٹ کچھ ہی لمحوں میں محیط تھی۔ پھر اس کی جگہ افسردگی اور مایوسی نے لے لی۔ ان پرندوں کی آزادی کو سلب کیا گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بھی بالکل ان پرندوں کی طرح لگا جسے سکندر شاہ نے قید کیا ہوا تھا۔ کیسے لگے برڈز؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب سکندر شاہ نے اسے پیچھے سے باہوں کے گھیرے میں لیتے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے سرگوشی میں پوچھا۔ اس نے ایک نظر سکندر شاہ کو گھورا، اس کی مضبوط گرفت کا دائرہ ہٹانا چاہا لیکن ناکام رہی۔ بتایا نہیں جان، تمہیں برڈ کیسے لگے؟ سکندر شاہ، تمہیں بہت شوق ہے کیا انسانوں، جانوروں، حتیٰ کہ پرندوں کو بھی قید کرنے کا؟ آبرو اپنے دل و دماغ میں امڑتا سوال آخرکار زبان پر لے ہی آئی۔ اس کے سوال کے بدلے سوال کرنے پر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اسے برڈ ہاؤس کی دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ ٹکائے بالکل پاس آ گیا۔ شاہ کے جھکا دینے سے آبرو کے بالوں کا ڈھیلا ڈالا جوڑا کھل کر بال آگے کو آتے سینے کو ڈھانپ چکے تھے۔ شاہ جیسے اس آبشار میں کھو گیا۔ آبرو نے سخت ناگواریت سے اسے گھورا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے جانم کہ کھلی فضا میں سانس لینے والی ہر چیز ہمیشہ آزاد ہی ہوتی ہے؟ شاہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے تو آبرو نے اس کے ہاتھ جھٹکنا چاہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تمہیں یقیناً دلی سکون پہنچتا ہے ہر شے کو اپنے قبضے میں کر کے۔ آبرو اپنے موقف پر ہی ڈٹی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ قید میں رہنے والا قیدی آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ قید اس کے گلے کا پھندا ہوتی ہے؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے بے بس کر رہا تھا۔ تو کیا گلے کا پھندا نہیں ہوتی؟ ان پرندوں کو ہی دیکھ لو، کیا یہ آزاد پنچھی نہیں ہیں؟ تو پھر تم ان کی آزادی کو سلب کر کے انہیں قید کیسے کر سکتے ہو؟ اڑنا ان کا حق ہے اور تمہیں انہیں اس حق سے ہی محروم کر رہے ہو سکندر شاہ۔
شاہ نے اس کے غصے سے دہکتے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا۔ تو کیا تم خود کو قیدی سمجھتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنی انگلی کی پوروں پر چنا تو آبرو نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ہاں، کیونکہ تم نے مجھ سے میرے جینے کا حق چھینا ہے۔ مم میرے سارے پر کاٹ کر مجھے ان پرندوں کی طرح پنجرے میں قید کیا ہوا ہے۔ آبرو اپنے بے بس اشکوں کو بہنے سے نہ روک پائی تھی۔ چلو تمہیں اجازت ہے، تم ان کو آزاد کر دو، کھول دو بند دروازے اور انہیں آزادی کی نوید سنا دو۔ شاہ چند سماتے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا۔ آبرو بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو شاہ نے اپنا سر اقتباس میں ہلا دیا۔ وہ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اس نے سرایت سے اس کی گرفت سے نکلتے لوہے کے مضبوط پنجرے کا دروازہ وار کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کھلی خوشی دیدنی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ ایک پرندہ بھی اس سے باہر نہیں نکلا تھا۔ جیسے یہ قفل ہٹنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ سب اپنی مستیوں میں گم اٹکلیاں کرتے رہے۔ اس نے کسی شوق کی کیفیت میں سکندر شاہ کو دیکھا جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اسی مسکراہٹ کا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ یہ سب باہر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ تھوک نگلتے بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شیرنی کہ یہ یہاں پر قیدی ہیں، یا زندہ رہنے کے لیے انہیں صرف کھلی فضا کی ہی ضرورت درکار ہے؟ نہیں۔ شاہ اس کے بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ اس قدر کم تھا کہ آبرو تھوڑی سی حرکت بھی کرتی تو شاہ کے سینے سے ٹکراتی۔ نہیں، انہیں زندہ رہنے کے لیے صرف آزادی کی نہیں، محبت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سانس تو اس پنجرے میں بھی لے رہے ہیں، باہر فضا میں یہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے ہیں۔ چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسیں آبرو کے اندر تلاطم مچانے لگیں۔ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ تم نے انہیں قید رہنے پر اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ یہ آزادی کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ تو کیا تم بھی بھول گئی ہو؟ تم بھی قید ہو؟ کیا اس قید سے تمہاری رہائی ممکن ہے، یا پھر تمہیں بھی ان پرندوں کی طرح اپنی قید سے محبت ہو گئی ہے؟ شاہ نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑیستے اس کے کان میں سرگوشی کی تو آبرو کا دل دگ دگ کرنے لگا۔ اسے لگا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ شاہ کے سینے پر رکھے، پوری طاقت صرف کرتے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ ہنس دیا۔ سکندر شاہ، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ آبرو کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تم بھی تو ان حدود کے آگے بند باندھنے کے لیے کوئی ترمیم نہیں کر رہی جان؟ کہیں محبت تمہاری راہ میں رکاوٹ تو نہیں ڈال رہی؟ شاہ نے اس کے چہرے پر پھیلتی پسینے کی بوندیں صاف کی تو آبرو نگاہ پھیر گئی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں سکندر شاہ، اتنی شدید نفرت کہ اگر تم اس کی شدت کو محسوس کرو تو جل کر راکھ ہو جاؤ۔ کنٹرول کے باوجود اس کے آنسو گال پر پھسل گئے۔ شاہ کو واقعی اس گھڑی اس پر بے پناہ ترس آیا جو اپنے جھوٹ کا بڑم بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ تو میں محبت سکھانے کو تیار ہوں نا شیرنی، تمہارے سب شکوے دور کرتے تمہیں محبت سے نکھار دوں گا۔ مجھے محبت کی بادشاہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں نے محبت میں پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ مجھے کسی عنایت کی ضرورت نہیں، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے گھر جانے دو، میں بیبی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، وعدہ۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو شیرنی؟ انفیکٹ میں اپنا کام کرتا ہوں، تم خود کو بچانے کی تعبیر سوچو۔ شاہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا خود سے قریب کرتا اسے کمزور کر رہا تھا، پوری شان سے اس پر مسلط ہوتے اسے بے بس کر رہا تھا۔ آبرو نے اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھیں، گویا آنکھیں اٹھائیں تو سکندر شاہ اس کے اندر کے سارے بھید جان لے گا۔ چلو آج تمہیں گھڑ سواری کے مزے کرواتا ہوں۔ شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے اس کی کلائی پکڑے استبل کی جانب چل دیا۔ نہیں، میں گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گی۔ آبرو کی بے بسی انتہاؤں کو چھونے لگی۔ کیوں؟ سکندر پیروں کے بل گھما تو آبرو اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ مم میں کبھی نہیں بیٹھی، تو آج بیٹھ جانا۔ شاہ اطمینان سے بولتا اس کا سکون غارق کر چکا تھا۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاہ کو اس کی آنکھوں میں واضح خوف دکھا۔ تو آج میں تمہارا یہ ڈر بھی ختم کر دوں گا۔ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے خوف سے لرزتی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے خود پر بے پناہ غصہ اور سامنے کھڑی اس معصوم پر دل کھول کر ترس آیا۔ آخر اس کے اندر یہ ڈر بھی تو سکندر شاہ کا ہی پیدا کرتا تھا۔ ون تھنگ مائی لیڈی، جس چیز کو تم سب سے زیادہ خود پر حاوی کرو گی وہ چیز بہت جلدی تمہیں خود میں جکڑے تمہاری ہستی کو مسمار کر دے گی۔ وہ ایک بار پھر اسے وہی نڈر آبرو دیکھنا چاہتا تھا
جو بغیر خوف و خطر اگلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی تھی، لیکن وہ آبرو شاید کہیں گم ہو گئی تھی۔ آبرو کچھ نہیں بولی، جھکی آنکھوں سے آنسوؤں کو گالوں پر پھسلنے سے نہ روک پائی۔ سکندر شاہ سے سر پھوڑنا فضول تھا۔ دین محمد، کرسٹل ریڈی ہے؟ وہ دونوں استبل کے قریب آ گئے تھے۔ جی صاحب، یہ کہتے ہی دین محمد سفید گھوڑے کی لگام تھامے سکندر شاہ کے پاس آ گیا۔ آبرو نے دیکھا اس حسین گھوڑے کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ اس کی دلکش سفید رنگت کے باعث ہی شاید اسے کرسٹل کا نام دیا گیا تھا۔ آبرو ہاتھ دو۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم یہ تک نہ جان سکی کب سکندر شاہ گھوڑے پر سوار بالکل اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو گویا پلک جھپکنا بھول گئی۔ سکندر شاہ بلیک ہاف سلیو شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر، جس کے درمیان میں ریڈ لائننگ تھی، پہنے ہوئے تھا۔ خوبصورت اور پرکشش چہرہ، بڑی آنکھیں، تیز ہوا سے اڑتے پیشانی پر پڑے سلکی کالے بال اور بلیک شرٹ سے نکلتے کسرتی بازو۔ وہ گھوڑے پر سوار اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان گویا ایک سلطنت کو فتح کرنے کا گواہ تھا۔ آبرو ہاتھ دو اپنا۔ وہ اس خوبصورتی کے شہکار کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ ایک بار پھر شاہ کی آواز پر چونکی اور کسی ٹرانسس کی حالت میں اپنا ہاتھ شاہ کے پھیلائے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شاہ نے ایک جھٹکے میں کسی مومی گڑیا کی طرح اسے اوپر اٹھایا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ریلیکس جان، کچھ نہیں ہوگا۔ آبرو نے اس کے بازو کو زور سے تھاما تو شاہ نے اس کی پشت تھپ تھپاتے اس کا ڈر زائل کرنا چاہا۔ شاہ نے گھوڑے کی لگام ڈھیلی کرتے ہلکا سا جھٹکا تو کرسٹل نے اپنی رفتار پکڑ لی۔ آبرو نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ شاہ کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ جوں جوں گھوڑا آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی۔ آبرو نے شاہ کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا، گویا گریف ڈھیلی پڑی تو وہ زمین بوس ہو جائے گی اور گھوڑا اسے اپنی ٹانگوں میں رونتا آگے بڑھ جائے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا۔ شاہ نے اپنا ایک بازو اس کے گرد لپیٹے اسے خود میں سمیٹ رکھا تھا۔ پاپ پلیز آہستہ کریں اس کی رفتار، مم میں گر جاؤں گی۔ وہ شاہ کے سینے میں ہی دبکی ہلکے سے گڑ گڑائی تو شاہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم مجھے مضبوطی سے تھامے رکھو، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، یہ سکندر شاہ کا وعدہ ہے۔ اس عہد پر آبرو کو ننھا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ شاہ کا وجود، اس کے کپڑوں سے اڑتی مہنگے کلون کی خوشبو اسے مدہوش کرتے اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اپنا آپ مکمل طور پر کھو دیتی، گھوڑا رک چکا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کی رفتار سے گھوڑا پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ آبرو، آنکھیں کھولو ڈیئر، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم واپس آ گئے۔ شاہ نے لگام چھوڑتے آبرو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ وہ اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیے ہوئے تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ پاپ پلیز مجھے اتاریں، ایک منٹ۔ شاہ کو اس کی حالت بہت قابل رحم لگی۔ اس نے ایک ہی جست میں گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آبرو کو گھوڑے سے نیچے اتارا، محبت سے اپنی باہوں میں بھرا اور فارم ہاؤس کی جانب قدم بڑھا لیے۔ آبرو کو سب ملازمین کا انہیں دیکھنا سخت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ سکندر شاہ کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا ہر بار زبردستی کرنا آبرو کو غصہ دلا گیا۔ کیا بدتمیزی ہے سکندر شاہ، مجھے نیچے اتارو، میرے پاؤں سلامت ہیں ابھی، وہ غصے سے دھاڑی۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے پاؤں زمین پر اتارو، اور میں خوشی خوشی تمہیں زندگی بھر کے لیے ایسے ہی اپنی باہوں میں اٹھائے رکھنے کو تیار ہوں۔ شاہ کی طرف سے چاہت بڑا جملہ اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ تم ایک نہایت ہی بےہودہ اور کمینے انسان ہو۔ آبرو کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ لسن آبرو، اب کہ اگر تم نے ایسا کوئی بھی عظیم لقب اپنے منہ سے نکالا تو سزا ملے گی۔ شاہ نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے چہرے پر ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے دمکایا۔ نہیں پلیز مم، میں ایسا کچھ نہیں بولوں گی۔ آبرو اس کی آنکھوں میں التجا پر بری طرح سہم گئی تھی۔ اسے سکندر شاہ سے کوئی بھائد نہیں تھا کہ اپنا کہا ابھی ثابت کر دے۔ گڈ گرل، شاہ نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا کہکا روک رکھا تھا، گویا اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ شاہ نے اسے لان میں رکھی چیئر میں سے ایک پر بٹھایا اور خود میز کی دوسری جانب اس کے سامنے والی کرسی پر برادمان ہو گیا۔ باوری ملازم فریش جوس میز پر رکھ چکا تھا۔ شاہ نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ پلیز واپس چلیں۔ کافی دیر بعد اس نے سگریٹ پر سگریٹ سلگاتے شاہ سے کہا، ہم چلو۔ شاہ بغیر کوئی بحث کیے اٹھا تو وہ بھی اس کی پیروی میں کھڑی ہو گئی۔
میں اپنی شال لے آؤں؟ اس کے پوچھنے پر پورچ کی طرف قدم بڑھاتا شاہ رک گیا۔ اپنے پیچھے آتی آبرو کو دیکھا، ہونٹوں میں دبایا سگریٹ دور اچھالا اور بولا، نہیں، تم بار بار سٹیئرز نہیں چڑھو گی، اور ویسے بھی ہم سیدھا پیلس جائیں گے، سو اس کی ضرورت نہیں۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ واپسی کی طرف بڑھتے اس کے قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے۔ صرف ایک رات، اور سکندر شاہ اسے بہت مضبوطی سے اپنے سحر میں جکڑنے کے در پہ تھا، اسے کمزور کر رہا تھا۔ اس کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ کیا وہ واقعی؟ اس کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر آئی پسینے کی بوندیں ہتھیلی سے رگڑتے اپنی سوچوں کی نفی کی۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی، جھکنا نہیں چاہتی تھی، سکندر شاہ کو معاف کرنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ خود کو اس کی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ محبت کی دیوی اپنے پر پھیلا چکی تھی، تو کیا اب فرار ممکن تھا؟ محبت ذات ہوتی ہے، محبت ذات ہوتی ہے، محبت ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ کوئی جنگل میں جا ٹھہرے، کسی بستی میں بس جائے، محبت ساتھ ہوتی ہے۔ محبت خوشبوؤں کی لے، محبت موسموں کی دھن، محبت خوشبوؤں کی لے، محبت موسموں کی دھن، محبت آبشاروں کے نکھرتے پانیوں کا من، محبت جنگلوں میں رقص کرتے مورنی کا تن، محبت چل ملاتے گرم صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند، محبت برف پڑتی سردیوں میں دھوپ بنتی ہے، محبت دل، محبت جان، محبت روح کا درمان، محبت مورتی ہے اور کبھی دل کے مندر میں کہیں پہ ٹوٹ جائے تو، محبت کانچ کی گڑیا اور فضا میں کسی کے ہاتھ سے اگر چھوٹ جائے تو، محبت آبلہ ہے کرب کا اور پھوٹ جائے تو، محبت روگ ہوتی ہے، محبت سوگ ہوتی ہے، محبت شام ہوتی ہے، محبت رات ہوتی ہے، محبت جل ملاتی آنکھوں میں برسات ہوتی ہے، محبت نیند کی رت میں حسین خواب کے راستے پر سلگتے جان کو آتے رجتوں کی گھاٹ ہوتی ہے، محبت جیت ہوتی ہے، محبت مات ہوتی ہے، محبت ذات ہوتی ہے۔ لال حویلی میں حیا اور سعد کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دینے میں مصروف عمل تھا۔ اماں بھی کا حکم تھا کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ آخر گاؤں کے سردار شاہ نواز رضا میر کے بڑے سپوت کی شادی تھی۔ پچھلے پورے ہفتے سے صدقہ و خیرات بانٹے جا رہے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگوں کو لال حویلی سے کھانا بھیجا جاتا۔ لال حویلی کو برقی کمکموں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا۔ گاؤں کا ہر راستہ برقی کمکموں سے آراستہ کیا گیا۔ سیکیورٹی کے انتظامات ابھی سے سخت کر دیے گئے تھے۔ دور دراز کے سبھی قریبی رشتہ داروں کی آمد رفت جاری ہو گئی تھی۔ اماں بھی پوتے کی شادی کی خوشی میں نہال ہوئے جا رہی تھی۔ آخر حویلی کی پہلی شادی تھی۔ رمی چند سہیلیوں اور کزنوں کے ساتھ مل کر بڑے ہال میں محفل جمائے مہندی کے تھال سجا رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں ٹولی میں بیٹھیں چھوٹی سی ڈھولکی بیچ میں رکھے پنجابی ٹپے گا کم اور بگاڑ زیادہ رہی تھیں۔ کچھ ہاتھوں پر مہندی لگانے میں بزی تھیں اور رمی تھال سجا رہی تھی۔ رمی بیٹا، تھالوں کی سجاوٹ کہاں تک پہنچی؟ زہرا بیگم نے ہال میں آتے پوچھا۔ جی بڑی ماں، بس یہ 2-3 رہ گئے ہیں، باقی سب مکمل، رمی نے بتایا۔ چلو اچھی بات۔ اور عائشہ سے بات ہوئی؟ کب تک پہنچ رہی ہے؟ تم لوگ یہ سجاؤ، میں آتی ہوں، رمی فرا اور سیبا سے کہتی بڑی ماں کے پاس آ گئی۔ بڑی ماں، تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، وہ شہر سے نکل آئے تھے، بس کسی بھی وقت پہنچنے والی ہوگی۔ اچھا صحیح، اور تم سب لڑکیاں اس کام سے فارغ ہو کر اپنی تیاری میں لگ جاؤ۔ پتہ ہے نا، تمہارے بڑے ابو کو دیر بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے مہندی لے کر جلدی نکلنا ہے۔ اوفو اماں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم یوں چٹکی بجا کر کچھ ہی منٹوں میں تیار ہو جائیں گی۔ ہاں موم، اور وہ چٹکی تقریباً 5-6 گھنٹے کی ہوگی۔ کسی کام سے اندر آتے احسن نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم سب لڑکے تو جلتے ہو ہم لڑکیوں سے۔ آشو بھی دو بدو بولی، استغفر اللہ، چڑیلوں کو دیکھ کر بندہ ڈرتا ہے نہ کہ جلتا ہے۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی ابو کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ آپ کا سپوت لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، رمی غصے سے چلائی۔ زہرا بیگم ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ کر باہر نکل گئی تھیں۔ ہاں، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میں ان چلتی پھرتی میک اپ کی دکانوں کو چھیڑوں گا؟ چھیڑ ہی نہ دوں، احسن نے انگلی سے گول دائرہ بناتے سب لڑکیوں کی طرف دیکھتے ان کا تمسخر اڑایا۔
تم ٹھہر جاؤ ذرا، احسن نے رمی کو سخت تیوروں کے ساتھ پاؤں سے جوتا اتارتے دیکھ حال سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ رمشا بی بی آپ کی سہیلی پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ جوابی کارروائی میں کچھ کرتی، ملازمہ نے پیغام دیا تھا۔ اوہ واو، رمی خوشی سے بھاگتی باہر آئی۔ آشو گاڑی سے نکلتی ماما اور بڑی ماں سے مل رہی تھی۔ ساز ظفر کو مردان خانے میں لے گیا تھا۔ اف آشو، فائنلی تم آ گئی۔ رمی اسے باہوں میں بھینچے گول گول گھومنے لگی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ارے رمی، سانس تو لینے دو بچی کو۔ صدیقہ بیگم نے اسے ڈپٹا تھا۔ ہا ہا ہا، جی ماں۔ بیٹا اندر آ جائیں۔ اسلم ملازم بی بی جی کے بیگز رمی کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ جی بی بی جی۔ زہرا بیگم کے حکم پر اسلم بیگز اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ رمی آشو کو اماں بھی اور اپنے سب کزن سے ملوانے کے بعد روم میں لے آئی تھی۔ صدیقہ بیگم نے ان دونوں کے لیے کھانا بھجوایا تھا۔ باقی سب کھا چکے تھے۔ رمی نے آشو کے ساتھ کھانا کھایا تھا، جبکہ سعد اور احسن نے ظفر کے ساتھ مردان خانے میں کھایا تھا۔ ان دونوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈھیروں باتیں کیں۔ کھانے کے بعد رمی آشو نے ایک دوسرے کو سب فنکشنز کے ڈریسز دکھائے۔ وہ دونوں آج کے فنکشن کے لیے اپنا ڈریس سلیکٹ کرتی تیار ہونے لگیں۔ آج حیا کی مہندی کی رسم ہونی تھی، جس میں صرف خواتین کی شمولیت تھی۔ حیا کی رسم ان کے گھر کی جانی تھی، اس لیے صرف قریبی مہمان خواتین کا جانا طے پایا تھا۔ مہندی چونکہ شہر جانی تھی، اس لیے سب کا جلدی سے نکلنے کا پلان تھا۔ سب لڑکیاں اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھیں۔ بی بی جی، سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہمان دوست کے بھائی جا رہے ہیں، وہ آ کے مل لیں۔ او آشو، تم جاؤ بھائی سے مل کر آؤ، پھر تم بھی واپس آ کر تیار ہو جاؤ، میں اپنا خود سے کر لیتی ہوں۔ آشو جو پہلے رمی کو تیار کر رہی تھی، رمی نے اس سے کہا، اچھا میں بھائی کو مل کر آتی ہوں۔ آشو باہر آ گئی، جہاں ظفر جانے کو تیار کھڑا تھا۔ سعد اور دونوں یقیناً رمی کے بابا اور بڑے بابا تھے۔ برخودار رک جاتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا، شاہ نواز صاحب نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں انکل، آج رات کو ہسپتال میں ڈیوٹی ہے، کل کے فنکشن کے لیے انشاءاللہ میں اور موم آئیں گے، اب اجازت دیں۔ ظفر نے شاہ نواز اور جہانگیر صاحب سے اجازت طلب کی، اسے وہ سب لوگ بہت پیارے اور پرخلوص لگے تھے۔ اوکے بردر، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور آپ بے فکر رہیں، عائشہ سسٹر کو یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سعد نے ظفر سے مصافحے کے بعد کہا تھا، تھینک یو بردر۔ اوکے آشو، اپنا خیال رکھنا، بھائی آپ بھی، آشو نے کہا۔ ظفر نے آشو کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک نگاہ حویلی کے عقبی دروازے پر ڈالی، یقیناً اسے دشمن جا کے دیدار کو دل مچل رہا تھا۔ آشو واپس روم میں آئی تو بہت سی لڑکیوں نے اپنی چیزیں پھیلائے بگدڑ مچائی ہوئی تھی۔ رمی اس کی جانب بڑھی، واؤ رمی، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آشو سجی سوری رمی کو دیکھتے دیوانہ وار بولی۔ رمی سبز سلک کے لہنگے میں ڈل گولڈن شارٹ، چولی جسم پر گولڈن اور براؤن موتیوں کا نفیس کام کیا گیا تھا، ہم رنگ دوپٹہ جس کے چاروں طرف موتیوں کا کام تھا، آنکھوں کو ڈارک میک اپ کے ساتھ نمایاں کیا گیا تھا، لائٹ جویلری پہنے، لمبے بالوں کو سائیڈ مانگ نکال کر تھوڑا آگے اور تھوڑا پیچھے پشت پر سیٹ کیا گیا تھا، ماتھے پر ایک طرف سجا جھومر، مکمل تیاری کے ساتھ رمی قیامت ڈھا رہی تھی۔ آشو کو اس پر دل کھول کر پیار آیا۔ ہا ہا ہا، تھینک یو آشو، تم اپنا ڈریس پکڑو اور دوسرے روم میں چینج کر لو، یہاں تو اب اس سے بھی زیادہ ادھم مچے گا۔ رمی نے پھیلاؤ کی طرف اشارہ کیا تو آشو مسکراتی۔ رمی اسے لیے اوپرلی منزل پر آ گئی تھی، کیونکہ نیچے تقریباً سبھی رومز میں کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا، تم اس روم میں ریلیکس ہو کر تیار ہو جاؤ، میں تب تک باہر تھوڑا دیکھ لوں، پلیز مائنڈ نہ کرنا آشو، تمہیں پتہ ہے نا میں اس حویلی میں اکلوتی بیٹی ہوں، تو سب کو کسی نہ کسی کام میں میری ضرورت ہوتی۔ ارے نہیں یار، تم جاؤ، میں بھی فٹافٹ تیار ہو کر آئی اور تمہاری ہیلپ کرتی ہوں، آشو نے اسے جانے کا کہا۔ رمی کے جاتے ہی آشو نے ڈریس لیا اور واش روم میں گھس گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ اپنا بیگ لیے ڈریسر کے سامنے آ گئی۔ ڈریسر پر موجود جینس چیزوں پر آشو کی نگاہ پڑی۔ اف، پتہ نہیں رمی میڈم مجھے کس کے کمرے میں گھسا گئی۔ آشو جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اپنی تیاری میں مگن ہو گئی۔ اسے پہلے اس نے پیلے رنگ کی بالکل سادہ لانگ شرٹ، جس کے گول گلے، ہاف سلیوز اور چاکس پر پنک موتیوں کا ورک کیا گیا تھا، پاؤں سے ذرا اونچا رکھا کیپری، گول ہاتھوں میں پہنی پنک سادہ چوڑیاں، مخروطی انگلیوں میں پنک ہی نیل پینٹ، لمبے بالوں کو لوز کٹ کر کے بیٹس لگائے ایک طرف سے آگے سیٹ کیا گیا، دوسرے کان پر پڑتی ایک کرلی لٹ اس کے نیچرل میک اپ کو اور نکھار رہی تھی، کانوں میں آویزہ نیچرل پھولوں کی بالیاں اور ماتھے پر سجی بندیاں، مکمل تیاری کے ساتھ بالساختہ وہ پرستان سے آئی کوئی پری لگ رہی تھی۔
پنک جالی دار دوپٹہ ایک کاندھے اور بازو پر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر اوکے کیا، اپنی چیزیں سمیٹیں اور ڈریسر پر رکھی پائل اٹھائی۔ پنک اونچی ایڑی والی جوتی اپنے پاؤں میں پہنی اور صوفے پر بیٹھ کر پاؤں آگے کیے پائل پہننے لگی۔ احسن بیٹا جلدی کرو پھر لیٹ ہو جائیں۔ احسن باہر کی ضروری کام ختم کرتا تو صدیقہ بیگم نے کہا۔ موم اور دوسری بہت سی خواتین بالکل تیار تھیں۔ چھوٹی ماں میں نے بس چینج کرنا ہے، کون سا لڑکیوں کی طرح بھوت بننا ہے، بس یوں جھٹ پٹ تیار۔ احسن نے رمی کو چڑھانے کے لیے چھوٹی ماں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ احسن بری بات کیوں تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو؟ چھوٹی ماں نے گھڑی سے نوازا۔ ہاں ماں اس چڑیل کو چھیڑ کر جو سیر خون بڑھتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ خیر میں چینج کر کے آیا، سب گاڑیاں ریڈی ہیں، آپ ان سب کو کمروں سے نکالیں، ان کی تیاری تو ساری رات یوں ہی چلتی رہے گی۔ احسن کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا کمرے میں آیا تو اپنے کمرے میں کسی محترمہ کو دیکھ کر اسے 100 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ لڑکی صوفے کے سامنے رکھی میز پر پاؤں رکھے اپنے سفید دودھیا پاؤں میں پائل باندھ رہی تھی۔ بال آگے ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ ایکسکیوز می محترمہ۔ اپنے کام میں مگن آشو نے پائل کا لاک بند کرتے سار اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ جس شخص کو اس نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا وہ یوں اچانک اس کے سامنے آ جائے گا، یہ بات اس کے گمان سے بہت آگے تھی۔ اسے اپنی چاروں اور روشنیاں بکھرتی ہوئی محسوس، وہ کسی ٹرانس کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، اگر میرا ایکس رے ہو چکا ہو تو میرے روم سے جائیں پلیز، میں نے چینج کرنا ہے۔ احسن نے اس بت بنی کھڑی حسینہ کو گھورتے چبا چبا کر کہا۔ وہ جو کوئی بھی تھی سجی سوری آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ آشو اس کی بات کو نظر انداز کرتی بے اختیار آگے بڑھی اور اپنے ہاتھوں سے احسن کے بازو، ہاتھ اور پھر چہرے کو چھونا چاہا تو احسن اس کے ہاتھ جھٹکتا فاصلے پر ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے مس، آپ فوراً نکلے میرے کمرے سے۔ احسن نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے غصے سے کہا۔ آپ وہی ہیں نا؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، آپ ادھر مال میں تھے، ریسٹورنٹ میں بھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آشو نے سب کچھ بتانا چاہا، مبادن وہ پھر سے کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اس نے ایک دفعہ پھر آگے بڑھنا چاہا تو احسن کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انفیکٹ مس آپ میرے گھر مہمان ہیں اس لیے میں لحاظ برت رہا ہوں، نہیں تو اس واہیات گفتگو پر میں آپ کا۔ واہیات؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، آپ میری بات کا یقین کریں پلیز۔ آشو منت پر اتر آئی، وہ کتنی آسانی سے اس کی محبت کو واہیات کہہ رہا تھا۔ آپ جائیں، نکلیں، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔ اس سے پہلے احسن اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالتا وہ خود ہی فاصلہ قائم کرتی سائڈ پر ہو گئی۔ جا رہی ہوں میں، آپ اچھا نہیں کر رہے، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو آپ کے نام تک سے واقف نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے کیا ہیں، آپ کا کیا مقام ہے میرے دل میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو ٹائم پاس کرنا چاہتی ہو۔ آپ مجھے ہرٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یقیناً آپ کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ یوں میری محبت کو واہیات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ حافظ۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔